अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज ISPR की जारी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने देखा कि DG ISI जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनको कोर कमांडर पेशावर जो है उनकी तैनाती कर दी गई है और इसके साथ साथ दीगर भी तकर्रुरियाँ और तबादले किए गए हैं। उसके बाद फिर खबर आई कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और फिर नए DG ISI के हवाले से भी बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को अब DG ISI तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि आज मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उसी तरह से वो गर्जी बरसी जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो करते रहे और बाकायदा नाम ले लेकर उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका जो बुनियादी मकसद था ये बताना था कि उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस के सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील मुतफर्रिक मिलाकर दायर की है उसमें उन्होंने उन हक़ाइक़ को, इंकशाफात को शामिल किया है जो वो कहती हैं कि सज़ा के बाद उनके सामने आए थे। और इस तरह से आउटगोइंग DG ISI चीफ का नाम लेकर उन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए और कहा कि सारे जो उनके केसेस हैं वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड हैं और अदालती निज़ाम के ऊपर उनका कहना है कि बोझ डाला गया और उनसे कहा गया था कि 2018 के इलेक्शन से पहले वो और उनके वालिद जो हैं वो किसी भी सूरत बाहर नहीं आने चाहिए। और फिर उन्होंने 2018 के इलेक्शन के हवाले से कहा कि वो भी पॉलिटिकली इंजीनियर थे, नून लीग को दबाया गया, उनको ज़बरदस्ती बहुत सौ को तोड़ा गया, कहीं जोड़ तोड़ की गई, कहीं डराया धमकाया गया, कहीं उनको हरवाया गया। साथ ही उन्होंने नैब चेयरमैन की तकर्रुरी के हवाले से भी बात की कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा क्योंकि ये गैर कानूनी है। और फिर पेंडोरा लीक्स पर भी उनका मौक़िफ़ ये है कि किस किस्म का कमीशन ये बना रहे हैं, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ क्या JIT बनी है, क्या JIT में ये सब लोग अब पेश होंगे, ये उन्होंने सवाल उठाए। अब से कुछ देर पहले हमने ये भी देखा, शाम गए फ़रूख नसीम साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हमरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जिक्र किया जो कहा कि अब कुछ ही देर में या कुछ आज के आज आ भी जाएगा। और उसमें उन्होंने कहा कि ना फवाद चौधरी गलत कह रहे हैं ना मैं गलत कह रहा हूँ, मशावरत होगी लीडर ऑफ द अपोजिशन से, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूट्रल ओहदा है, ही विल स्पीक टू द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन एज वेल एज लीडर ऑफ द हाउस। एक और डेवलपमेंट ये हुई कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि बतौर तर्जुमान पंजाब हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें अली गिलानी भी मौजूद थे, उनको भी ज़ाहिर है वो फोरम दिया गया। उसके कुछ देर बाद हमने देखा कि सडनली एक तकर्रुरी कर दी गई, यानी उनको तो बरतरफ कर दिया इस ओहदे से और नई तकर्रुरी की गई बतौर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के, जिनका नाम हसन खाबर बताया जाता है। आज इन्हीं ये सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट वाली हैं ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। हमारे साथ अंबर शमसी साहिबा होंगी, सीनियर तज्ज़िया निगार, हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी और PJ मीर साहब हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ पहले इन तैनाती के हवालों से कर लेते हैं। मीर साहब ये फरमाइएगा कि जनरल फैज़ हमीद जो कि आउटगोइंग DG ISI हैं, उनके हवाले से बारहा ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। दो मौक़िफ़ इस वक्त चल रहे हैं। एक वो जो अफ़गानिस्तान जब वो गए और उन्होंने वो कप ऑफ टी वाली बात हुई तो बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ हल्के बल्कि ये कहते हैं कि बड़ा प्रेशर था अमेरिका की जानिब से, वेस्टर्न ममालिक की जानिब से, इसलिए शायद उनको हटाया गया है। जबकि दूसरा हल्का ये कहता है कि ही इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब ही कंटेंट्स फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्लॉट एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो कोर को हेड करे। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर अमेरिका का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये जैसे आपने कहा कि ये रूमर्स होती हैं। अफगानिस्तान में जनरल जब ये थे DG ISI, तो जनरल फैज वाज नॉट द ओनली इंटेलिजेंस ऑफिसर हु वाज देयर। ऑल द सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हेड कर रहे हैं अपनी अपनी एजेंसीज को, वो सब मौजूद थे। यहाँ एक बिल्कुल एक हिकअप आ रही थी कि बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज डूइंग सच अ फाइन जॉब, द प्राइम मिनिस्टर डिडंट वांट हिम टू गो अर्ली। लेकिन नवंबर में एक्सपेक्टेड था वो जाएंगे क्योंकि 6 महीने उन्होंने, जैसे आपने कहा, उन्होंने कोर कमांड करनी है एंड इवेंचुअली ही विल बी द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जनरल who will be appointed as the chief of the army staff. He is very close. इनका जो एसोसिएशन है, इनका वर्किंग बड़ा अच्छा है। जनरल बाजवा, जनरल फैज एंड ऑफ कोर्स इमरान खान, इनका जो ये ट्राका है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और आपने देखा होगा
کہ فوج اور سول کے ریلیشنز زبردست رہے ہیں ان کے اس ٹینیور کے اندر. سو نیچرلی آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ جو نیکسٹ 6 مہینے کے بعد یا جب بھی جنرل باجوہ تو بھی ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد جو ایک نامینیشنز آتی ہیں 2-3 جنرلز کی جو کہ پرائم منسٹر کو دی جاتی ہیں, پھر وہاں پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو سلیکٹ کریں. سو ہی ول بی آف کورس ان دا رننگ اینڈ یس آئی تھنک دیٹ از دی لائکلی آؤٹ کم آف دس, بیکاز اگر ابھی نہ ان کی پوسٹنگ ہوتی تو ان کے لیے پھر ڈیلے ہو جاتا آگے مسئلہ, کیونکہ 2 جنرلز بیچ میں ریٹائر ہوں گے جو کہ سینئر ہیں اور اس کے بعد ان کی باری آتی ہے. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم فار اٹ. اچھا مزمل, آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنرل فیض کی کور کمانڈر پشاور تعیناتی ہوئی ہے, اس کے پیچھے یہی پوری ایک ورکنگ ہے کہ دین ہی بیکمز دا موسٹ سینئر جنرل ٹو بی اپوائنٹڈ ایز چیف آف آرمی اسٹاف آفٹر جنرل باجوہ ریٹائرز؟ I beg to disagree. I agree to disagree with Mr. P.J. Mir. اچھا, تو پھر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرا تجزیہ مختلف ہے اور بیان کریں نا. اس کو محتاط زبان میں بھی بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ حکومتی حلقے ہمیں یہ سمجھا رہے تھے پچھلے 6 ماہ سے کہ DGISI کا عہدہ بھی کور کے برابر ہے اور آرمی چیف بننے کے لیے DGISI ہونا بھی کافی ہے. اب یہ کور کے برابر ہے اور یہ کر دیا گیا ہے. 2 دن پہلے ہی میری ایک حکومتی وزیر سے اس پر بات ہو رہی تھی اور انہوں نے آدھا گھنٹہ لگ کے مجھے سمجھایا تھا کہ کور کرنی کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ ہے. اور سب جانتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کا ٹرانسفر بہت عرصے سے ڈیو تھا اور پرائم منسٹر ہر دفعہ رجسٹ کرتے تھے اور پرائم منسٹر رجسٹ کرتے تھے کہ پہلے کی اب یہ ہے, اب یہ ہے, اب سینٹ الیکشن ہے, اب یہ ہیں, جس کی وجہ سے اپوزیشن کو بھی بہت ریزرویشنز تھیں کہ پولیٹیکل انٹرونشن کی وجہ سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی معمول کا تبادلہ ہے. اس تبادلے کے پاکستان کی اندرونی سیاست پر بہت دیر پا اثرات ہوں گے. باقی جہاں تک افغانستان کا چیپٹر کی بات ہے وہ اوورہال پاکستان کی پوری آرمی دیکھ رہی, اس کو جنرل باجوہ صاحب بھی دیکھ رہے تھے, نئے DGISI بھی دیکھیں گے. اور فوج کا حسن یہی ہے کہ فوج کا کام چلتا رہتا ہے, اس کی ٹرانسفر پوسٹنگز ٹائم پر ہوتی رہتی ہیں اور لہٰذا اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ڈیلیڈ ٹرانسفر ہے جنرل فیض کی, اسے پہلے ہونا چاہیے تھا. اچھا تو آرمی چیف کے ٹاپ کنٹینڈر کے طور پر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں مزمل, جیسے میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے پالیٹکس میں اور ہر جگہ کہ جو نام زبان زد عام ہو جائے وہ پھر اس عہدے پر نہیں آتا. ایک دور میں جنرل حمید گل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نیکسٹ آرمی چیف ہیں, پھر وہ نہیں ہو سکے تھے. پھر ہم کیانی صاحب جس کو بنانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں بن سکے تھے. پھر راحیل شریف صاحب کے جو فیورٹ تھے وہ بھی نہیں بن سکے تھے. جس وقت آرمی چیف بننے کا وقت آتا ہے اس وقت کے محرکات اور آج کے محرکات میں بہت فرق ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ فیصلہ کیسے لیا جائے گا. لیکن سب کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض کو اسلام آباد کے قریب رہنا چاہیے, 10 کور پہ رہنا چاہیے, لیکن اس وقت وہ ٹرانسفر نہ ہوئی اور ساحر شمشاد آ گئے 10 کور پہ, وہ بھی چیف کے کنٹینڈر ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب جنرل باجوہ بنے تو وہ کوئی 4-5ویں نمبر پر تھے, راحیل شریف بھی کوئی پہلے نمبر پر نہیں تھے جب بنے. تو اس لیے تو میرے خیال میں ٹاپ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آرمی چیف یہ کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھوڑی ہے جو سینئر موسٹ بن جانا ہے. آپ 7ویں نمبر سے بھی اٹھا کے بنا سکتے ہیں اور پاکستان میں اس کی روایت موجود ہے. اور مجھے تو زیادہ امکانات ایکسٹینشن کے لگتے ہیں, مجھے زیادہ امکانات نئے چیف آنے کے نہیں لگتے. اوکے, آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. امبر, آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اگری کریں گی مزمل کی بات سے یا اگری کریں گی پی جے میر صاحب کی بات سے, یا یو آر گوئنگ ٹو گیو اٹ یٹ another dimension؟ دیکھیے بہت بہت شکریہ نادیہ. سب سے پہلے تو اس بات پہ تو میں دونوں سے اتفاق کرتی ہوں کہ بار بار بات ہو رہی تھی ان کی کور کو دینے کی, لیکن یہی بات ہو رہی تھی اور اندرونی جو سرکلز ہیں حلقے ہیں ان سے ہی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان
रेजिस्ट कर रहे थे, मज़ाहमत कर रहे थे, वो उनको इसी ओहदे पर फाइज रहना देना चाहते थे। दूसरी तरफ मैं समझती हूँ कि बहुत दिलचस्प बात है जो मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी जो पिटिशन थी और जो बयानात दे रही हैं, उससे यही जाहिर होता है, अगर आप पॉलिटिकल नॉइज की बात करें, कि जो अपोजिशन जमात है और ख़ास तौर पर हम कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मरियम साहिबा जो ख़ास तौर पर एक मज़ाहमती सियासत लीड कर रही हैं, उनका तो यही ख्याल ऐसे ही जाहिर हो रहा है कि कंटेंडर, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द नेक्स्ट आर्मी चीफ। बाकी जो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं वो कुछ हद तक दुरुस्त ज़रूर है। जो इस वक्त बात हो रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, वो यही है कि मौजूदा आर्मी चीफ को हो सकता है एक और एक्सटेंशन भी मिल जाए। और लेकिन दूसरी तरफ अगर मरियम नवाज साहिबा ख़ास तौर पर अब साबिक जो DGIS है उनके हवाले से बात करी हैं, उनको शायद यही खदशा है कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो। जहाँ तक आपने जो बात की थी अमेरिका का दबाव, आई डोंट थिंक दैट्स अ फैक्टर एट ऑल। ये साजिश होती है जो पाकिस्तान और जो टॉप लीडरशिप होती है उनकी एक ज़ाहिर है अंदरूनी उनकी कैलकुलेशंस होती हैं। जब वक्त आता है हमें देख लेंगे कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन एक और मिलती है, कौन कंटेंडर्स होंगे। द सिचुएशन डज चेंज, द सिचुएशन इज फ्लूइड। और उसमें सिर्फ सियासी हम सियासत के हवाले से ना बात करें पाकिस्तान की अंदरूनी, हम ये भी देखें अफगानिस्तान और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इस वक्त, जो अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जो बयानिया बना है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सूरत हाल किस तरह से अगर मजीद बिगड़ती है नहीं बिगड़ती, संभालने की जरूरत होती है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ फैक्टर्स देयर एंड बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, अप लॉट्स ऑफ बॉल्स अप इन द एयर, तो तब का तब देखा जाएगा। तब देखा जाएगा। मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर, क्योंकि मरियम नवाज का भी आपने जिक्र किया और जाहिर है कि वो जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि वही जारहाना अंदाज जैसे उनके वालिद ने इख्तियार किया था, कहीं बीच में कभी मुफाहमत की बाज़गश सुनाई देती है, लेकिन जिस तरह से नाम लेकर आज भी उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है और बल्कि सज़ा के हवाले से बहुत सारी बातें कही हैं। क्या नून लीग की सियासत किस तरफ इस वक्त अमल पैरा है? मज़ाहमत की ही सियासत हो रही है और इससे नून लीग को क्या नुकसानात हो सकते हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, अंबर रहीम शमसी साहिबा और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं। जो सारी डेवलपमेंट सियासी फ्रंट पर हो रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं और उनसे तज्ज़िये ले रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और उन्होंने जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है उसमें उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है, जो हिस्सा बनाया है, उसी का आज उन्होंने मेंशन किया और कहा कि मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ। 13 अक्टूबर को समाअत के लिए जो है से मंजूर भी किया गया है। ये जो सियासत है मरियम नवाज साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की, मीर साहब, इसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। कभी लगता है कि जैसे थोड़ा सा ठहराव आया है और कहीं ये समझ में आता है कि कुछ इनरोड्स बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने साबिक DGISI का नाम ले लेकर उन पर इल्ज़ाम आयद किए हैं, क्या समझ रहे हैं क्यों इस तरह से किया जा रहा है? फिर एक शहबाज शरीफ साहब की भी सियासत है। सो व्हाट इज देयर? देखिए, इन कंपैरिजन टू मरियम, आप मरियम को कंपेयर नहीं कर सकते शहबाज के साथ। शहबाज इज अ सीजन पॉलिटिशियन, उनका एक्सपीरियंस है। मरियम आई हैं जिस तरह बेनज़ीर आई थी। Benazir's father was in trouble and that is how she went into politics. Nawaz Sharif was in trouble, that is how Maryam came into politics. अब क्वेश्चन is कि मरियम की जो कन्फ्रंटेशन है जो बेनज़ीर ने भी की थी, आपने बेनज़ीर का हाल देख लिया था उस वक्त। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, ये कन्फ्रंटेशनिस्ट एक किस्म की एक आप कह लो कि एक मुहिम चलाई जा रही है अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, और लेट्स पुट इट अगेंस्ट द आर्मी, टू बी ब्लंट। नाउ द क्वेश्चन इज, नो वन anywhere in the world can ever get away by confronting the establishment. No. आप CIA को ले लो, आप FBI को ले लो, आप मोसाद, जो मर्जी आप एजेंसी ले लो, आप अगर जाओगे you will have to pay back in due time. अब इनको चाहिए to be practical rather than being emotional. Emotional outburst से आप PMLN को धक्का दे रहे हैं, और जो मेंबर्स हैं जिनके साथ मेरी काफ़ी आपके लोग के इंटरेक्शन है, वो भी ये कहते हैं कि हमें क्या तकलीफ है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके साथ पंगा लें। हम आए, पॉलिटिक्स में आए, अपना काम करें और चले जाएं। हमें कोई जरूरत नहीं कि फौज के साथ एक अननेसेसरी इंटेंगलमेंट की। तो आप ये समझते हैं शी इज गोइंग टू पे द प्राइस?
Eventually yes. اگر یہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف could have been back. لیکن جب آپ ایک تھریٹ کر دیتے ہو and you become an imminent threat. For example, when PMLN was in power, وہ تو ایسا ایک لا لانے لگے تھے کہ بریگیڈیئر رینک تک کہ یہ the political party will be promoting them. وہاں آرمی کے کان کھڑے ہو گئے. وہاں they gave up basically to be blunt again, they gave a shut up call. And that is how میں نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ دیکھو آپ ان کے ساتھ مل کے چلو. جب مل کے چلو گے because they are defenders of the faith. اگر آپ ان کے ساتھ مل کے نہیں چلو گے آپ ایک بڑی ایک مشکل سچویشن کریٹ کرو گے پولیٹیکلی. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا, پیپلز پارٹی ہیز لرن دی لیسن. آپ نے آج پی ٹی آئی کو دیکھ لو, پی ٹی آئی از رننگ with the army and this is probably the best relationship ever the government and the military have had on the same table. نہیں لیکن آپ جن پرائز کی بات کر رہے ہیں یا میر صاحب جو آپ ایگزامپل کوٹ کر رہے ہیں تو پھر اس سے تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے اور وہ ان کی عمل دخل کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. you either cut مطلب parties are cut to size. Probably that is one example. پرائز کی اگر آپ ٹرانسلیٹ کر دیں کہ پرائز کو ٹرانسلیٹ کریں سادہ الفاظ میں کیا what price can مریم نواز or the party pay is going to pay? Nadia, remember one thing. No country in the world and no government in the world runs alone. اس کے ساتھ اس کی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ ہو وہ ملک نہیں چلتا. آپ مجھے کہیں کا بھی ایگزامپل دے دیں. ہمیشہ آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کے جو آرم فورسز ہیں ان کے ساتھ, آرم فورسز اتنا نہیں کرتے لیکن انٹیلیجنس جو ہے that provides information to the armed forces کہ this is what is happening on the political front and this is how we need to be moving on. اب آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی, یہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کرو. آپ اگر اسپرشنز ڈالو گے اپنے let's put it this way آرمی چیف کے اوپر یا انٹیلیجنس ہیڈ کے اوپر, انڈیا نے کیا کبھی مجھے بتا دو, کیا کبھی؟ نیور. The question is آپ ان کو ضرور بلاؤ سلیکٹ کمیٹی کے آگے اور جب آپ پاور میں ہو ان سے آپ کوشچن آنسرز کرو. آپ نے جنرل پاشا کو نہیں بنایا تھا اسمبلی کے اندر, آپ ان سے ضرور بات چیت کریں, ان کیمرہ کریں, بٹ ایٹ لیسٹ فار یور سیفٹی. لیکن جب پبلک ڈومین کے اندر آ کے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں دیٹ بیکمز اے سیکورٹی تھریٹ, دیٹ بیکمز وہاں الارم بیلز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیر آرمی از ناٹ اگینسٹ مریم اینڈ مریم از I'm sure not against the army, but at the end of the day, this needs to be handled in a very sane and a rational way. Rather, جس طرح کہ ابھی آپ نے ٹھیک ہے جیسے پبلک ڈومین میں آ کر جس قسم کے الزام لگائے گئے اس سے ریفرین کرنا چاہیے ہے. کریں بات لیکن جس انداز سے میر صاحب کہتے ہیں ہونی چاہیے وہی ضروری ہے. ادروائز you know you're going to pay the price for it. مزمل, کیا وجہ ہے مریم نواز صاحبہ کی کنفرنٹیشن کی سیاست جو ہے وہ کبھی خاموشی تو اختیار کرتی ہیں لیکن کبھی ایک دم واپس اسی مزاحمتی سیاست پر آ جاتی ہیں اور بڑے جسے کہتے ہیں نا گرجنا برسنا وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ پی ایم ایل این کے اندر اب یہ کوئی نئی اسٹریٹجی ہے؟ I again agree to disagree with Mr. P.J. Mir. تو دیکھیں پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی کو پہلی دفعہ تو سیاست میں نہیں گھسیٹا گیا. کیا حمید گل کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے آئی جی آئی بنائی؟ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. کیا اسد درانی کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے؟ کیا پاشا کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے؟ کیا ظہیر الاسلام صاحب کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی جب دھرنے کے بارے میں کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے؟ مجھے تو ایک یہ نیریٹو کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, جبکہ میں تو 30 سالہ صحافت میں ہر دور میں یہ دیکھتے آیا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جب ایک پولیٹیکل رول بنتا ہے تو پھر جو دوسری قوتیں ہیں وہ اس پولیٹیکل رول کو ڈسکس کرتی ہیں. ہاں, جن ڈی جی آئی ایس آئیز نے خود کو پولیٹیکل رول سے دور رکھا, لوگوں کو آج ان کا نام بھی نہیں یاد ہے اور لوگوں کو یہ بھی نہیں یاد ہے کہ وہ کبھی ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے. لیکن جن ڈی جی آئی ایس آئیز کا پولیٹیکل رول رہا وہ پاکستان کی تاریخ کی اور سیاسی کتابوں میں وہ موجود ہے اور ہر وقت ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. کیا حمید گل سے پہلے بھی کی گئی ہے؟ حمید گل سے شروع ہو جائیں جو تاریخ شاید ہم سب کو یاد ہے تب سے. تو کیا آئی جی آئی میں پیسے بانٹنے کے کیس نہیں تھا؟ کیا مرزا اسلم بیگ پہ کیس نہیں تھا؟ تو بات تو ہمیشہ ہر وقت ہر دور میں ہوئی ہے. اور آپ یہ کہیں کہ جی بات ہوئی ہے تو یہ بڑی لڑائی ہو گئی ہے, نہیں, بات کے بعد صلح بھی ہم نے ہر دور میں دیکھی ہے.
جنہوں نے بات کی. اب کیا چودھریوں نے جنرل پاشا کی شکایت جا کے جنرل کیانی کو نہیں لگائی تھی کہ یہ ہماری پارٹی کے لوگ توڑ کر تحریک انصاف کو دے رہے ہیں؟ وہ ڈی جی ISI تھے, وہ آرمی چیف تھے, اور وہ بات انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس میں بھی کہہ دی تھی. کیا ظہیر الاسلام صاحب پر دھرنے کی پلاننگ کا الزام نہیں تھا جس کے بعد میں سب نے کہا کہ جی یہ ہوا وہ؟ تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں. اور یہ بھی نئی بات نہیں ہے کہ آرمی چیف کی لائن کو جو ہے اور ڈی جی ISI کی لائن کے بارے میں بات کی جائے. تو اس لیے ایک تو یہ کوئی مزاحمتی سیاست نہیں ہے, یہ پاکستان کی سیاست کا ایک ان بلٹ انگریڈینٹ ہے. جب ہوتا ہے, جب دیکھیں نا مشرف کے دور میں احتشام ضمیر صاحب کو سب جانتے تھے. کیوں جانتے تھے؟ پولیٹیکل رول کی وجہ سے جانتے تھے نا, کوئی جنگ کی وجہ سے تو نہیں جانتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایگری نہیں کرتا پی جے میر صاحب کے اس نیریٹو سے. سو مریم صاحبہ آپ اگری نہیں کرتے, لیکن مریم صاحبہ جس طرح سے بار بار نام لے کر ٹائمنگ پچھلے 3 دن سے سب کو پتا تھا کہ ان کی ٹرانسفر ہو رہی ہے. ٹاپ ٹرینڈ تھا کل ٹویٹر پہ, پرسوں ٹاپ ٹرینڈ تھا کہ وہ جا رہے ہیں. تو وہ میرا مطلب ہے کہ ان کو بھی پتا تھا وہ جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب ورنہ یہ اپیل تو 1 سال پہلے دائر کی گئی تھی, تب شوکت صدیقی صاحب کا وہ کیوں نہیں اس میں لیا گیا؟ وہ تو اس سے پہلے کا واقعہ تھا, اور جب تک اتنے ماہ اس کو چلایا گیا تب کیوں نہیں لیا گیا؟ میں خیال ہے اس میں ٹائمنگ کا کھیل بہت امپورٹنٹ ہے, اور کچھ ٹائمنگ کی وجہ سے انہوں نے ایسے کیا ہے. انہیں شاید اندازہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں. لیکن اگر امبر کوئی چلا بھی جائے, لیکن ویسے میں ایک اور بات بھی کہوں کہ جو مریم کے ٹویٹس تھے, انہیں پارٹی کے سیکرٹری جنرل, پریزیڈنٹ, نائب صدور, پروونشل صدور کسی نے ری ٹویٹ نہیں کیا. تو یہ سولو فلائٹ چل رہی ہے. امبر آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ میں بھی یہی پوائنٹ اٹھانے لگی تھی کہ اب آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب ان کی شیز از نیس نہ سپورٹ کیا ہے, نہ اس کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. تو یہ مجھے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ بھی سولو فلائٹ لے رہی ہیں, اور اس سے حاصل کیا ہوگا یہ سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ اس وقت کی ناٹ کنٹیسٹ دی الیکشن, اور جب تک ان کا کیس نمٹ نہیں جاتا. تو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک وہ بھی کوشش ہے. دوسرا ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ جب بات کرتی ہیں, وہ بہت کھل کے بات کرتی ہیں, تو ایک تھوڑی سی یاد آ جاتی ہے بے نظیر صاحبہ کی. لیکن فرق بے نظیر بھٹو اور مریم نواز صاحبہ میں تو یہی ہے نا کہ بے نظیر بھٹو اپنی پارٹی کی لیڈر تھی, وہ بات کرتی تھی تو سب پیچھے تھے. اگر کوئی کنٹینڈر تھا, یعنی کہ اگر کوئی ان کا مقابلہ ہوتا تو وہ مرتضیٰ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوتا, within the party and within the family, ظاہر ہے as the next in line or at least some kind of rivalry. لیکن یہاں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے الگ چل رہی ہیں, اور یہ ظاہر ہو رہا ہے. میں پی جے میر صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری بھی اس لیے بھی کرنا چاہتی ہوں مزید, کیونکہ مزمل صاحب نے تو پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دے دیا, اور وہ اس میں کوئی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کی تردید نہیں کر سکتے. کچھ کوٹ کا ہے, کچھ کتابوں میں لکھا ہے, ملٹیپل لوگ جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ کن کن ڈی جی ISIs کا ایک سیاسی کردار رہا ہے. لیکن دوسری طرف اب آپ دیکھیں کا سوال پوچھا جائے, کیا دیگر جو جمہوریتیں ہوتی ہیں, امریکہ کی مثال لے لیتے ہیں. ابھی اب دیکھیں کہ افغانستان پہ جو امریکہ کا فیلئرز یا ناکامیاں تھیں, ان پہ سوال جواب ہوا, وہ پارلیمنٹ میں ہوا, اور وہ اوپن یعنی کہ ٹیلی ویژن پر ہوا, ٹیلی وائز تھا, لوگوں نے دیکھا. تو پھر ہم یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا جو ہماری جو فوج کا کردار ہوتا ہے اس پہ اگر کورٹ کیس ہوتا ہے وہ آگے بھی نہیں چلتا, ہم سوال جواب بھی نہیں کر سکتے. تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ فرق ہے پاکستان میں جو کردار رہا ہے اور دیگر جو جمہوریتیں ہیں ان کا وہاں جو کردار رہا ہے. صحیح. سو آئی تھنک جو آپ نے بات کہی ہے امیر صاحب کی اس بات کہ ہر جو جمہوری حکومت ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا ایک ساتھ ہوتا ہے جس میں بڑی شیئرنگ ہے, تو اس کے بغیر چل نہیں سکتی. لیکن پھر یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں ایک بات. جی مزمل, شیئرنگ کا بھی تو کوئی فارمولا ہوگا نا, 50-50, 60-40, 70-30, 90-10 کو تو شیئرنگ نہیں کہتے, ہیجمنی کہتے ہیں. اچھا, میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں اور میر صاحب سے یہی کہتے ہیں, کیونکہ بات یہی ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے جس کو بہت زیادہ, بالکل صحیح بات ہے کہ پہلے اس کے بارے میں بات کی جاتی تھی لیکن ایسے اشارے کنائیوں میں ہوتی تھی, لیکن اب جو سیاست ہے, اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ کی ہو یا
ان کے والد محترم کی ہو، وہ اس قسم کی ہے کہ کھل کر اس پر وہ بات کرنے لگے ہیں اور پبلک ڈومین میں آ کر بات کرنے لگے ہیں، جس سے آج جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے بھی جب پریس کانفرنس کی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ اداروں کو ملائن کرنے کے لیے، اداروں کے چہروں کو مسخ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ اس قسم کے الزامات لگاتی ہیں۔ کیا واقعی اداروں کو اس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے، جیسا کہ فاروق حبیب صاحب نے بھی آج کہا؟ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے جس کے حوالے سے دو قسم کے بیانات ہیں، ایک یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت ہوگی، اور ایک فواد چودھری صاحب آج بھی پریس کانفرنس میں کہتے رہے کہ چور سے اگر آپ پوچھیں کہ تمہارا تفتیشی کون ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک میر صاحب، سیدھا کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، ہم نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ کس حد تک سیاسی تناؤ کا شکار ہوگا؟ جو ترامیم لانا چاہتی تھی حکومت، ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کا اجرا ہو رہا ہے، لمبی لمبی پریس کانفرنسز بھی ہو گئیں، لیکن بات وہی ہے کہ مشاورت شہباز شریف سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، اس سے دو پہلو ہیں۔ ایک کہ شہباز از ایکیوزڈ، ہی از ناٹ بین پروون گلٹی یٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کہتا ہے نہیں جی یہ تو خود ایک پارٹی ہے تو ان کے ساتھ میں کیسے بات کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ڈپٹی لیڈر آف دا پارٹی شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک اگر وہ چیز ہوتی ہے۔ یوزلی اگر اس طرح کے کوئی چارجز باہر ہوتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتا ہے اینڈ دی ادر پرسن گوز انٹو اٹ۔ آئی ایگری ود دا پرائم منسٹر آن دس ون، بٹ ان دا سیم بریتھ the leader of the opposition or the nominated leader جس نے بات کرنی ہے he has to sit with the government to complete the policy، کیونکہ single handed آپ نہیں کر سکتے، اور ordinance اگر آپ نیا لاتے ہیں you see under the current laws there is no substance and there is no آپ کے provision کہ جس کے اندر ان کا tenure extend ہو سکتا ہے only through an ordinance۔ اب right now یہ نئے کیسز نہیں لے سکتے بیکاز ان کا کیس جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کا بالکل کیس جو ہوتا ہے ہی کانٹ ٹیک اینی نیو کیسز۔ سو اس وقت ابینس میں آپ چلے گئے کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سفر کر رہا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت نیا بندہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں ایڈوانٹیج اس انٹرم پیریڈ میں یا ٹرانزیشنل پیریڈ میں یہ اپوزیشن کو ہوتا ہے بیکاز کوئی نیا کیس نہیں اس کا آئے گا، سو یہ جو پرانے کیسز اس کو لنگر کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس پہ نہیں جانا۔ ہم نے اگر تو ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلنا ہے تو جس طرح پریزیڈنٹ who is supposed to be a neutral person, then he sits and talks with the leader, but again will he talk to Shehbaz Sharif or a nominated leader? Because at the end of the day party line ان کی یہی ہے we will not speak to Shehbaz. So I think that remains to be seen what happens next. اچھا، اور ظاہر ہے آرڈیننس کی ایک لمٹ ہوتی ہے مزمل، جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ ایڈوانٹیج کم از کم ضرور ہوتا ہے کہ نئے کیسز کوئی نہیں ٹیک اپ کیے جا سکتے، لیکن پھر ڈس ایڈوانٹیج بھی تو ہوگا ایگزسٹنگ کیسز کے حوالے سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ایک شہباز شریف پر کیس ہیں، عمران خان پر کیس نہیں تھا جب وہ وزیر اعظم بنے، وہ ایک دن پہلے جا کے پشاور بیورو میں نیب کے اپنا ہیلی کاپٹر کیس میں بیان ریکارڈ کرا کر نہیں آئے تھے، تو اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ ان کے اوپر نیب کی انکوائری پینڈنگ ہے، یہ وزیر اعظم نہ بنے ہیلی کاپٹر کیس کی۔ تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں دوہرا معیار اور دوہرا احتساب کیسے چل سکتا ہے؟ قبرستان بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے سے جن کا یہ خیال تھا کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، اور اگر جسٹس جاوید اقبال کے بغیر بھی دنیا نہیں چل سکتی تو عمران خان کو ان کی زندگی کی کتنی گارنٹی ہے، اور کب تک وہ انہیں رکھ کر اپنے اقتدار کو دوام بخش سکتے ہیں؟ اب تو کلیئر ہو گیا نا، اگر عمران خان کا اقتدار جاوید اقبال کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہے کہ بیساکھیوں پہ کھڑا ہے، تبھی وہ اتنے ناگزیر ہیں نا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیتے ہیں 2 دفعہ، وہ خواجہ آصف کو گرفتار کر لیتے ہیں، وہ چینی سکینڈل پہ انکوائری نہیں کرتے ہیں جبکہ باقی کسی کے گندے نالی کی بھی انکوائری کر لیتے ہیں، لیکن چینی سکینڈل کی انکوائری نیب نہیں کرتا ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ، میرا مطلب ہے کہ ون سائیڈڈ چلے ہیں پچھلے 4 سال میں، اور اس ون سائیڈڈ چلنے کا اب ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ انعام میں ان کو نیب بخشنا چاہتے ہیں، جیسے بادشاہ انعام میں ریاستیں، زمینیں، جاگیریں بخشا کرتے تھے، ان کو نیب بخشنا چاہتے ہیں تو یہ حکومت وقت کی مرضی ہے،
لیکن اگر کوئی کارکردگی کی بنیاد پر اس ملک میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو نہ تو کوئی کارکردگی ہے اور نہ ہی کوئی میرا مطلب ہے میرٹ ہے. تو بالآخر ویسے بھی آرڈیننس کے لیبس کے بعد تو ظاہر ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر آنا ہی ہے. یہ آرڈیننس اڑ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے پہلے الیکشن کمیشن کے ارکان بھی ایسے ہی نامزد کر دیے تھے. عمران خان صاحب ون پارٹی رول کی طرف جانا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ سونی ہو جائیں گلیاں وچ عمران خان پھرے, نہ کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہو نہ کوئی اپوزیشن ہو, وہ ون پارٹی رول کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اب آرڈیننس سے اگر ون پارٹی رول بھی نافذ ہو سکتا ہو اور اگر اس کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت نہ ہو تو وہ بھی کر لیں, لیکن مجبوری ہے کہ آرڈیننس صرف قانون سازی کے لیے یوز ہو سکتا ہے, آئینی ترامیم کے لیے نہیں یوز ہو سکتا, ورنہ وہ ساری سیاسی جماعتوں کو آرڈیننس سے ہی ختم کر دیں. اچھا, اور ویسے لیکن ان پارلیمنٹری نظام جہاں ہم آرڈیننسز دیکھتے آئے ہیں ماضی میں بھی امبر, تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر آرڈیننس پروملگیٹ کر دیا جائے, لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ کب پارلیمنٹ کے موجودگی میں آرڈیننس کس حکومت نے سب سے زیادہ جاری کیے. اب یہ جو کرنٹ آرڈیننس جاری ہونے کو ہے, اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اپوزیشن جماعتوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ کورٹ سے رجوع کریں گے اور قانونی چارہ جوئی کریں گے. کیا معاملات جو ہیں وہ اور مزید لٹکیں گے؟ اب دیکھیے, لٹکنے کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں بنیادی سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ اگر فیاض الحسن چوہان کو تیسری بار ہٹایا جا سکتا ہے, وزرائے خزانہ جو ہیں ان کی ایک ریوالونگ آپ کی چیئر بن سکتی ہے, اگر آپ کے انفارمیشن منسٹرز بدل سکتے ہیں, تو پھر کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہے ان کو رولز اور جو آئین ہے اور جو قوانین ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کر اور یا خاص آپ لوپ ہولز ڈھونڈ کر ان کو اسی عہدے پر آپ نے رکھنا ہے. نہیں تو اس کے لیے تو آج کہا نا امبر, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی, کہ آج کا ہے فواد چودھری صاحب نے, کیونکہ ان کی بہترین پرفارمنس ہے. آپ نے سابقہ نیب چیئرمین کی بھی پرفارمنس دیکھی تھی. نہیں, ایک پھر دوبارہ سے اس کا جواب ایک اور مل سکتا ہے کہ یہ لوگ نہیں کہتے, جو مختلف عدالتیں ہیں, سپریم کورٹ سے لے کر کئی جو ہائر کورٹس ہیں, وہ اپنے مختلف ججمنٹس میں کہہ چکی ہیں کہ نیب نے جو اپنے پاورز استعمال کیے ہیں وہ غلط ہیں, وہ ہماری آئینی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں, چاہے اریسٹ کی بات ہو, چاہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہو. تو یہ صرف کوئی تجزیہ نگار نہیں کہہ رہے یا اپوزیشن کی جماعتیں نہیں کہہ رہی, یہ عدالت ہی کہہ رہے ہیں. تو پھر کارکردگی کے حوالے سے پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کتنے کیسز کلوز کیے ہیں, کتنے پیسے واپس آئے ہیں. جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو بریک ڈاؤن بھی نہیں ملتا کہ آپ کو کتنے کیسز کلوز کیے ہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو سیلیبریٹیز ہیں کرپشن اور نیب کی کارکردگی کے حوالے سے جب وہ ٹویٹ کریں, ویڈیوز بنائیں, اسے کارکردگی بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو آپ کو پورے کانٹیکسٹ میں پوری بات دیکھنی پڑے گی. اور میرے خیال میں کہ جسٹ the fact کہ you are bending the rules کے صدر جو ہیں, and this is not the way the consultation is supposed to be done, آئین کے مطابق آپ کی جو مشاورت ہوتی ہے اس کا طریقہ کار وضع ہے. اور اگر آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی بھی بن سکتی ہے, اگر ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہو سکتی, تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے, why bend the rules, کیا خاص کارکردگی ہے. صحیح, کہ why bend the rules, کیا خاص کارکردگی ہے. اور اسی پر میر صاحب مزمل بھی کچھ, اچھا مزمل کچھ ایڈ کر لیں, پھر میں میر صاحب سے پوچھ لوں گی. مزمل جاتے جاتے ضرور بتا دیں, فیاض الحسن چوہان صاحب کی جو برطرفی ہے اس بار وہ کیوں کی گئی ہے؟ انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر پہلے کی گئی تھی, کوئی نئی بنیاد نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس جاوید اقبال کے 4 سالہ دور میں براڈ شیٹ کا جو ڈیبیکل ہے اس پر تو جو ہم لیٹیگیشن انٹرنیشنلی ہارے ہیں, جس طرح ہمیں پیسے دینے پڑے ہیں, بجائے اس کے کہ انہیں اس کا اکاؤنٹیبل بنایا جاتا اور بجائے اس کے کہ وہ کٹہرے میں کھڑے ہوتے, یہ کہتے ہیں ان کو توسیع دینی. I just have like 50 seconds to close. میر صاحب, what would you say? ون پارٹی رول کی ساری چیزیں ایسا لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب ون پارٹی رول کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور دوسرا اپوزیشن کو بلڈوز کرنے کے لیے اس سے بہتر چیئرمین کوئی نہیں ہوگا. یہ اپوزیشن کا خیال کرتی ہے کہ اس لیے ان کو توسیع دی جا رہی ہے. یہ چیئرمین جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے نامنیٹ کیا ہوا ہے ان کنسنٹ. اب یہ اگر کام کر رہے ہیں, ہم نادیہ اس ملک کے اندر we are an expert of reading between the line and not the line. اور ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے between the line ہوتی ہے on aspersions, on perceptions and of course on آپ کہہ لو کہ ہیرسے. ہم لائن پہ تو جاتے نہیں ہیں, لائن پہ تو بات کرتے نہیں ہیں. آپ کی ساری ڈبیٹ on entire television is based on this.
ہم اگر ایک چیز کو آن میرٹ پہ اگر ڈسکس کریں گے آپ دیکھیں گے اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا. اگر وہ چیئرمین ڈیسیجن لیتا ہے خلاف لیتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے, اور فوراً لیتا ہے تو بہت اچھا بن جاتا ہے, whether it is him or anybody else. So آپ میرٹ کو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ڈسکس کریں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. اگر وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں ویری گڈ, اس کا ٹائم پورا ہو گیا, گڈ بائے اینڈ لیٹس گیٹ somebody else. اب اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے rather than ہاں جی آرڈیننس لے کے آئیں گے یہ کریں گے. بھائی why when there is no law for it, why do you want to make a precedent for it? آپ تو آئیں گے جائیں گے, اپوزیشن آئے گی جائے گی, پاکستان نے تو رہنا ہے نا, گورنمنٹس تو آگے بھی آئیں گی. تو ہمیں اس لائن پہ بات کرنی ہے rather than on ad hoc basis and on a short term basis. I think we need to be more positive in our views. اچھا, لیکن اس کے لیے حکومت کو ظاہر ہے کہ وہ میرٹس بیان کریں گے صحیح سے, جیسے امبر نے کہا نا بریک ڈاؤن بھی نہیں ملتا, اگر اتنی اچھی پرفارمنس ہے تو پھر اسی نکات کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال تو انہی نکات پر بحث ہو رہی ہے جس طرح سے. ہاں جی میر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. I totally agree with that. بالکل I totally agree with Amber. آپ کو جو آپ کام کر رہے ہو, بھائی show it to the people. Don't give us narratives کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر. Let it be transparent. Let it get on with it. And then then there will be no debate. ہمیں پتا کہ انہوں نے ہمیں یہ چیز دے دی تھی. صحیح. ویسے ریڈ ان بٹوین دا لائنز سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی, پورے شو میں ہم نے کئی باتیں ریڈ ان بٹوین دا لائنز کے لیے ہی کی ہیں, اور یہی وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں میر صاحب, اور مجھے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس پورے ماحول میں ایسا لگتا ہے کہ جو خبر ہے وہ ایز اٹ از نہیں دی جا سکتی. اور میں بات کروں گی مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کو لے کر, کہ آپ کوئی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز دیکھ لیجئے, اخباروں کی ویب سائٹس دیکھ لیجئے, ٹی وی چینلز میں ہم سب کو دیکھ لیجئے کہ ہم کترا کر بات کر رہے ہیں, جبکہ جو کچھ الزام لگایا وہ ایک پارٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ نے لگایا ہے اور ایک فارمر DGISI پر لگایا ہے. سو یہ جو فضا بن گئی ہے اس کو بھی درست ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ اس کو پھر خوف کی فضا ہی کہیں گے. اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.